बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के हवाले से, जिसमें हम भी देख रहे हैं कि केसेस की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। अमवात की शरह उसमें भी इजाफा हो रहा है। 92% तक जो है वो इसकी शरह है फैलाव की। इसके ऊपर हम बात करेंगे और पाकिस्तान में मास्क को लाजमी करार दे दिया गया है ये तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए। क्या सिर्फ मास्क लगाने से वो तमाम SOPs पूरे हो जाएंगे जो डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ या WHO ने वज़ा किए हैं, या इसके लिए हमें कुछ और इकदाम भी करने होंगे? इकदाम करने के बाद बल्कि हमें आगे बढ़ के करना ये होगा कि इसके ऊपर अमल दरामद भी करवाया जाए। हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से जो बात आ रही है सामने, उसमें ये कहा जा रहा है कि हमने जो लॉकडाउन किया था उसके बाद अगर इसमें नरमी की है तो लोग उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो जिन एरियाज़ के अंदर इसकी शरह बढ़ रही है कोरोना वायरस की, वहाँ पर हम अब सख्ती से लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाएंगे। ये बेहतर बात लग रही है कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, कि खासकर वो इलाके, यही डेफिनेशन है स्मार्ट लॉकडाउन की। इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ आपको बताएं कि मुल्की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लेने का मंसूबा जो है वो बनाया गया है $15 अरब, जिसमें से $10 अरब जो है वो पिछले जो कर्जे हैं वो उतारने में, और जो $5 अरब है उसकी अगर बात करें तो उससे मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम रखा जाएगा। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ चीनी स्कैंडल के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है और उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा जो है वो आगे बढ़ते हुए कर दी है। इस पर बात करेंगे। चीनी बहरानों के ज़िम्मेदार को उनके खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी, ये कहना है वज़ीर ख़ारजा का। और नून लीग की जो तर्जुमान है उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ इमरान खान नहीं जो शुगर माफिया के दबाव में आ जाएं। ये हमारे मौज़ूआत होंगे। और आखिर में हम बात करेंगे एयरबस ने PIA तैयारा हादसे की तहकीकात मुकम्मल कर ली है, क्या चीज़ सामने आएगी इस पर हम बात करेंगे। नासिर नकवी साहब सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट हमेशा की तरह हमारा साथ दे रहे हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब सीनियर एनालिस्ट वो हमारा साथ दे रहे हैं। बिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नकवी साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा और आपसे जानना ये चाहूँगा कि अब वो चीज़ जिसके ऊपर काफ़ी देर से मीडिया भी बात कर रहा था, डॉक्टर्स भी बात कर रहे थे, WHO की जो वज़ा करदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, SOPs हैं, उसके सामने रखते हुए हुकूमत ये फैसला कर रही है कि अब हम वो जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसकी असल रूह के मुताबिक उस पर अमल दरामद करें। ज़्यादा देर तो नहीं होगी? नर्म लॉकडाउन का रिज़ल्ट सामने आना शुरू हो गया कि हर 24 घंटे बाद जो तादाद बढ़ रही है वो माजी में ऐसी नहीं थी। हम लोग जब लॉकडाउन की बात कर रहे थे, जब हम सख्ती की बात कर रहे थे, तो लोग हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ बैठे हुए दोस्त जो थे पैनल पे, वो हमसे इत्तेफाक नहीं करते थे। वो कहते ये कोई हल नहीं है। हम भी ये कहते हैं कि लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं है, लेकिन लॉकडाउन एक एहतियात है और उस एहतियात के बाद बाकी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद है। खाली बातें कर देना कि मास्क जो है वो ज़रूरी हो गया, अब लाजमी पहना जाएगा, लेकिन उसको किस तरह आप अमल दरामद कराएंगे? माजी में भी यही हुआ कि 2 माह गुजर चुके हैं और तादाद बढ़ती जा रही है कि अगर आप 24 घंटे की तादाद देखें तब भी आपको कुछ और नज़र आएगा। अगर आप सिर्फ लाहौर की तादाद देखें तो 900 से ज़्यादा एक दिन में आपको नज़र आएंगे। अगर आप मरने वालों की तादाद देखें तो वो भी माशाल्लाह दर्जनों में नज़र आ रही है। अब मामलात क्या है? हम लोग चाहते क्या थे? हम पहले से ये चाहते थे कि आप लॉकडाउन करें या जितने दिन भी करें, जो भी करें, सख्त करें। अब पंजाब काबीना ने जो कहा है वो क्या कहा है? वफाक से इजाज़त मांगी है कि हमें 28 दिन का लॉकडाउन करने का प्रोग्राम है, इसको आप भी इंडोर्स कर दें। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट कह रही है और वहाँ जितने लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 15 दिन का कर्फ्यू लगा दिया जाए पूरे सूबे में। हमने ये कभी बात नहीं की। हमने सिर्फ ये कहा था कि अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया, कोई SOPs बनाए, तो उस पर अमल दरामद के लिए सख्ती करनी ज़रूरी है। और सख्ती जो है चूँकि आवाम को समझ नहीं आ रही, कौम को बात समझ नहीं आ रही, लिहाजा सख्ती इसी सूरत में करनी है कि जो इक़दाम आपने किए हैं, जो तदाबीर आप करना चाहते हैं, उस पर अमल दरामद हो। क्योंकि देखें, अमल जो है उसके बगैर कोई चीज़ नहीं। ज़िंदगी और जहन्नम सब कुछ अमल पे है। नीयतों का अमाल का जो अमाल का दारो मदार है वो भी अगर नीयतों पे है तो अमल के साथ नथी है। अब अमल के बगैर कुछ नहीं। हमारे यहाँ जो है ये 2-2.5 महीने जो गुजार दिए गए और इसमें सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि जी हमारे 1,500 सिर्फ लोग मरे हैं और कोई तादाद ज़्यादा नहीं है, लेकिन लाखों तक तो हम पहुँचते चाह रहे हैं कि हम मतलब हमारे मुतासरीन जो हैं वो लाखों तक हो रहे हैं। हमारे जो कहा गया था कि हम टेस्ट जो करेंगे वो हमारे जो है रोज़ाना के इतने होंगे, वो पंजाब में अभी तक 10,000 तक नहीं पहुँच सके। और जितना है यानी 6,500 की है कैपेसिटी, तो उससे भी 5,000 या 5,500 या 5,500 हो रहे हैं, उसमें भी रियायत। अब मामलात क्या है? मामलात एक तरफ तो है कि ताजिर बरादरी का दबाव
اور لوگوں کا دباؤ کہ جی اور وزیر اعظم کے وہ کمٹمنٹ کہ ہم غریبوں کو مرنے نہیں دیں گے, لوگ بھوکے مر جائیں گے, اور دہاڑی دار طبقہ جو ہے اس کی ہمیں بڑا فکر ہے. لیکن دوسری جانب کیا ہو رہا ہے, دوسری جانب جب یہ نرم لاک ڈاؤن آپ نے کیا, سمارٹ لاک ڈاؤن کیا, تو تعداد میں اضافہ اتنا ہو گیا کہ اب مستقبل میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سے یہ سنبھالا نہیں جائے گا. اچھا, سونے پہ سہاگا کیا ہو رہا ہے کہ لاہور میں میڈیکل جیسے شعبے میں وہ امتحانات شروع کر دیے گئے. کل انہیں تردید کر دی کہ ہم حلف نامہ نہیں لے رہے, لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ہمارے پاس حلف نامہ بھی موجود ہے, باقی چیزیں بھی موجود ہیں کہ جی کئی جیسے میں وہ امتحانات ہو رہے ہیں, اور حلف نامہ یہ لیا جا رہا ہے کہ جو آپ لوگ امتحان دینے آئے ہیں, اگر آپ لوگ کرونا میں پھنس گئے تو ہمارے لیے نہیں ہے, یہ آپ کی ثواب دید ہے. آج ایک اور بات نظر آئی کہ ہیلتھ سائنسز کی جو ہے, جہاں پہ ہمارے جاوید اکرم صاحب بڑے دار آدمی ہیں, وہ ذمہ دار, وہ سربراہ اس ادارے کے, وہاں جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں, وہاں جو لوگ دوسرے شہروں سے آ رہے ہیں, وہاں اچھی بڑی تعداد ہے, اور لوگوں کی ویڈیوز ہمارے پاس آ رہی ہیں, لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں نہ آنے کے لیے جانے کے لیے کوئی چیز مل رہی ہے, نہ ہمیں لاہور میں رہنے کا کوئی ٹھکانہ مل رہا ہے. لیکن جاوید اکرم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ امتحانات کے بغیر تو کسی کو میڈیکل میں پروموٹ نہیں کیا جا سکتا. بات ان کی بھی صحیح ہے, لیکن اس کا کوئی طریقہ کار, کوئی حکمت عملی ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں عمل درآمد ہو. اچھا, اب یہ ساری چیزیں جو ہیں, دکاندار جو ہیں, تاجر برادری جو ہے, وہ کہے جی کہ ہم آپ کے SOPs مانتے ہیں, نہیں مانتے, لیکن ہم دکانیں کھول رہے ہیں, آپ کہتے ہیں 5 بجے تک رکھیں, ہم 7 بجے تک کھولیں گے, 8 بجے تک کھولیں گے. اس طرح کراچی ہو یا لاہور ہو یا پشاور ہو, KPK میں دیکھیں, KPK میں جناب ان کی پہلے سے بھی حکومت تھی, اب بھی حکومت ہے, ایک ہی حکومت ہے, ایک ہی حکومت ہے, وفاق کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے, لیکن وہاں کے جو اموات ہیں, اموات کی تعداد دیکھیں کتنی زیادہ ہے, تو وہاں بھی کنٹرول نہیں ہو رہا. جبکہ آبادی کے لحاظ سے پنجاب میں آبادی زیادہ ہے, اور پنجاب کی آبادی بھی زیادہ ہے, اور متاثرین جو ہیں وہ بھی زیادہ ہیں. لیکن سندھ میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور سندھ نے تو تھوڑا سا پلازما وغیرہ استعمال کر کے اب کچھ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جب ہم ان چیزوں کو, قومی بحران کو ہم سیاسی بحران میں تبدیل کر دیں گے, اور ہم ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر چلانے شروع کر دیں گے, تو رزلٹ کہاں سے ملے گا؟ چاہے آپ اپوزیشن ہے, چاہے آپ حکومت ہے, جو بھی چاہے حکومت ہو چاہے میں تو اگر بریگیڈ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. بریگیڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ابھی بہت شکریہ آپ کا بریگیڈ صاحب, آپ نے وقت دیا. بریگیڈ صاحب, نرم لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور جو اس کے نتائج آ رہے ہیں سامنے, وہ بڑے خوفناک ہیں. اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ کم از کم سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ اس کی طرف جایا جائے. تو وہ ساری باتیں سر جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم SOPs پر عمل درآمد کروا لیں گے, وہ سب کچھ تو نہیں ہو گیا. اب جب لاک ڈاؤن کو سخت کیا جائے گا تو کیا خد و خال نظر آ رہے ہیں آپ کو آنے والے دنوں میں معمولات زندگی کے؟ دیکھیں, اس میں بات یہ ہے کہ ابھی بھی لاک ڈاؤن از ناٹ دا آنسر. دا آنسر از ہاؤ ٹو ٹیک پریکاشنز. آپ کی یا تو اکنامک کیپیسٹی اتنی زیادہ ہو, فائنینشیل کیپیسٹی اتنی زیادہ ہو کہ آپ 2 مہینے کے لیے بند کر دیں, then you feed the people of Pakistan, particularly those poor who are staying at home, large families, ایک ان کی جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتے ہیں, آپ نے بیٹھے ہوئے پیسے بھی 15,000 یا 12,000 دینے ہیں. Can you afford it? The answer is آپ نے ہر حالت میں بعد میں لاک ڈاؤن کھولنا ہے. So ensure کہ precautions are taken. اس میں سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ ماسک کے بغیر nobody should be allowed to leave the house. Whether you have your own street committees, اپنے لوگوں کو خود انوالو کریں, ہر چیز آپ کی حکومت نہیں کر سکتی. دین سینیٹائزر, سوشل ڈسٹینس کا مطلب یہ ہے کہ دکانداروں کو, مالز کو بڑی کلین سیکشن ہوگی, یہ کنڈیشنز ہیں, یہ ہوں گی تو وہ دکاندار اس کو انٹرٹین کرے گا. Otherwise, if we entertain the shopkeeper or the mall owner, we will be heavily penalized. میں سر بالکل اسی طریقے سے انڈیویجول سر بالکل ٹھیک ہے. بغیر صاحب اس میں تھوڑا میں دو تین چیزیں کلیئرٹی چاہتا ہوں اس کے اندر. آپ نے جو بات کی ہے, بات بالکل آپ نے ٹھیک کی ہے, اور بہت وزن ہے اس بات کے اندر کہ لاک ڈاؤن مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلہ ہمیں حل یہ کرنا ہے, اور مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے. تو اس کا بچاؤ صرف لاک ڈاؤن کے اندر نہیں ہے. سر آج 3 ماہ 2-2.5 ماہ گزرنے کے بعد بھی اگر ہم ان SOPs پر عمل درآمد نہیں کروا سکے, ایک چیز جو شاید آپ بیان نہیں کر سکے وہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے, کہ اس کا خیال بھی ہم نے کرنا ہے. آپ نے سینیٹائزر بتایا, بلکہ میں کہتا ہوں سینیٹائزر سے بھی آگے بڑھ کے تمام لوگ WHO بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ صابن سے ہاتھ جتنا دھوئیں گے آپ کسی بھی سوپ سے, وہ زیادہ بہتر رہے گا. اور دوسرا آپ نے ماسک کی بات کی. آج پاکستان کے اندر اعلان کیا
جا رہا ہے کہ ماسک کے بغیر آپ لوگ باہر نہیں آ سکتے. سر ایک چوتھی بات میں اور اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہم نے عید کے دنوں میں دیکھا کہ شاپنگ کے لیے خواتین اور بچے باہر نکل آئے. سر یہ اس کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ مرد حضرات جائیں جا کے شاپنگ کریں, جو ضروری اشیاء ہے ان کو آپ خرید کے واپس آ جائیں. ہم نے بچوں کو بھی اس پہ لگا دیا, ہم نے خواتین کو بھی اس کے اوپر لگا دیا. تو یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جس کے اوپر ہمیں پہلے سے غور کرنا چاہیے تھا, اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ان پر عمل درآمد کروانا ہوگا 4 پوائنٹس پہ. تو یہاں پر دیکھیں, ایک تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہے نا, دیٹ شوڈ وی شوڈ بی ڈوئنگ اوے ود. اور گاڈ سے کبھی بس کر دیں کہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کی پیپل پارٹی سے نہیں بن رہی ہے یا کہاں سے کیا ہو رہا ہے. پلیز فائٹ ایز اے نیشن, اٹ از این ایمرجنسی سچویشن. جیسے لڑائی میں پوری قوم اکٹھی ہو کر لڑائی کرتی ہے, لڑائی دشمن سے لڑائی میں, یہ بھی ایک اینمی ہے جس سے آپ نے فائٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ گورنمنٹس کا دونوں فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ نے جو بھی فیسلٹی دے سکتی ہیں ضرور دے, ٹھیک ہے, لیکن ڈونٹ کریٹ پرابلم. عید پہ آپ نے جو حال کیا اس کا ظاہر ہے کہ ہفتے 10 دن کے بعد ایسا رہنا تھا جو اب آ گیا, اور ابھی اور آئے گا جس طریقے سے کھلا کیا بازار اور میں. اینڈ دین وی ہیو نو سینس آف ریسپانسبلٹی. ہم بڑے مزے سے سب کہتے ہیں حکومت کانٹ ڈو ایوری تھنگ. دنیا میں سب لوگوں نے مل کے اس کے خلاف کیا ہے کہ آپ نے پریکاشنز لیے, پریکاشنز لیں, اس کے بعد آپ ٹیسٹنگ کریں, آئسولیشن کریں اینڈ ٹریٹمنٹ کریں. کسی نہ کسی طریقے سے یہ کام تو حکومت کے ذمہ پڑتے ہیں ٹیسٹنگ کے. ویلفیئر سوسائٹی یا اسکاؤٹس یا رضاکار وہ لوگوں کو روک سکتے ہیں, عمل درآمد کرا سکتے ہیں. ان کا ساتھ حکومت نے نہیں لیا. انہوں نے اپنی ٹائیگر فورس بنائی, وہ فلاپ ہو گئی. ٹائیگر جو ہیں وہ واپس جنگلوں میں چلے گئے, شہروں میں وہ کام نہیں کر سکے. اب معاملات یہ ہے کہ ہم نے قوم کو بچانا ہے, ہم نے اقدامات پر عمل درآمد کرانا ہے. آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھنے کو تیار نہیں, چاہے اپوزیشن ہو چاہے دوسرے. تو جب کوئی کسی بھی قوم میں کوئی قائد نہیں ہوتا, رہنما نہیں ہوتا, اور ان میں آپس میں اتحاد نہیں ہوتا, یکجہتی کی بات نہیں ہوتی, تو کس طرح عمل درآمد ہوگا؟ اب یہاں پر اب آپ ایک تو اور باتیں دیکھیں, جو پرابلم جا رہی ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم ہر بات کریں گے حکومت کرے, عوام کو بھی ساتھ ملنا ہے. آپ سر حکومت لے کے تو چلے کسی کو, سر ساتھ تو لے کے چلے نا کسی کو. کیسے ہوگا؟ عوام کس کے جھنڈے کے نیچے جا کے اکٹھی ہوگی؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ٹائیگر فورس اکٹھی کر رہے ہیں, آپ کے پورے پاکستان کے اس وقت ایجوکیشن جو آپ کے ٹیچرز ہیں, اساتذہ ہیں, سارے فارغ بیٹھے ہیں. آپ کے سوشل ویلفیئر کی ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اسکاؤٹس ہمارے ہیں, کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. رضاکار ہمارے پاس موجود ہیں, کسی نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اس کا کس نے یہ آپ نے ڈپٹی کمشنر کو لگاتے جو ایک اسمال ڈسٹرکٹ کا ریسپانسبل ہے. سر تو حکومت کو آپ بری ذمہ نہ قرار دینا. یہ ہم نے نہیں کیا. آپ وہ پھر آپ کی لوکل باڈیز ہیں, ہم نے کس کو استعمال کیا؟ ٹائیگر فورس بنا رہے, ایک نئی فورس بنا رہے ہیں. لیکن آپ جی بغیر صاحب نقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ حکومت نے کروانا تھا, مطلب کمشنر سے کروائے. سر کمشنر سے کروائے یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر سے کرائے, ڈائریکٹر ایجوکیشن سے کرائے کہ اساتذہ سے مدد لینی ہے. لیکن کس نے کرنا تھا؟ ایک سرکار نے کرنا تھا, ایک انتظامیہ نے کرنا تھا. جی بغیر صاحب یہ راسکنگ نہیں. اب یہاں پر یہی میں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کو چاہیے تھا کہ یہ ایک میٹنگ کریں, ڈپٹی کمشنر کو بٹھائیں, اس ایریا کا ایم این اے, اس ایریا کا ایم پی اے, اس ایریا کا ڈپٹی کمشنر, وہاں کا اسسٹنٹ کمشنر, تحصیلدار, پٹواری, اس کے بعد ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ, آپ کے لیبر ڈپارٹمنٹ, سب فارغ آج کل بیٹھے ہیں. ایوری تھنگ واز لاک. Why didn't you use those then? اور ان کو اپنے میں ایریا میں لگائے, جس ایریا کو وہ رہنے والے ہیں وہاں کے پکڑے لوگوں کو, ان کو بتائیں کہ آپ نے اس محلے سے کسی کو نہیں نکلنے دینا unless 1 2 3 چیزوں میں پریکاشنز کیے ہوئے ہیں. ہم نے ان کو کھلا چھوڑ دیا. آئی کن وانٹیڈ کہ ہم اس میں پروونشل گورنمنٹ کو پیسہ شاید مل رہا ہے, وہ دے وانٹیڈ مور منی ٹو گو, بٹ دین اٹ از ویری انفیئر. ہمارے لوگ اس تک ایجوکیٹڈ نہیں, اس کے لیے ہمیں یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ان کو پرووائڈ کرنی ہے فیسلٹی اور انشور کرنا ہے. بلکہ یہاں تو میں تو کہتا ہوں باہر کھڑے ہو, اٹس ویری ایزی, ماسک لے کے کھڑے ہو, پکڑے پولیس والا جو پکڑے کوئی علم ہے, الزام لگے گا انہوں نے ماسک بیچنے شروع کر دیے, پیسے جانے شروع کر دیے. نقوی صاحب تھوڑا سا میں اس میں ایک اور مسئلے کی طرف میں تھوڑا سا کمپیریزن دینا چاہ رہا ہوں. ابھی جو بغیر صاحب نے بات کی ہے, گندم کا بحران آیا پچھلے سال. اس دفعہ گندم کی ترسیل کے اوپر اتنی سختی کر دی گئی کہ جو ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہے, پہلے معاملہ اس کے ہاتھ میں تھا,
ان کو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہے, اب اس کو ACDC جو ہے وہ کریں گے, تحصیلدار اس کے اندر ہوگا, اس کے اندر باقی 3 لوگ ہوں گے, 5 کی کمیٹی بنے گی, پھر وہ کنوائے لیٹر آپ کو ملے گا اور آپ گندم موو کر سکیں گے. نہ شوگر, یہ جو آپ کی نہ جو فلور ملے ہیں, نہ ان کو گندم جا رہی ہے, نہ جو پیسٹیسائڈ انڈسٹری ریکوری کے اندر گندم لینی ہے نہ ان کو مل رہی ہے, گندم جا رہی ہے سارے سرکاری کھاتوں کے اندر. آپ کی بات ٹھیک, ریٹ بڑھ جائے گا. اچھا, اس کا کوئی میکانزم ہونا چاہیے تھا. میں اس کا کمپیریزن یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی بریڈ صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ تمام لوگ اس کام کے اندر بھی انوالو کیے جاتے تو سختی ہو جاتی اور کچھ نظر آ جاتا. اس کو ہم نے بالکل ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا, اور وہ معاملہ جس کے اوپر اتنی سختی کی اس طریقے سے ضرورت نہیں تھی, اس کے اندر ہم نے 5 کی کمیٹیاں بٹھا دی. اسامہ بات یہ ایک اور یہ بگ پرابلم یہ ہے, we make the thing more difficult, make the thing more easy. ابھی میں آپ کو ایئرکرافٹ پہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, میں آج ایک لیڈی کی ایک سوشل میڈیا پہ وہ دا وے شی واز ویپنگ, دیکھیں بات ہے کہ لوگوں کے گھر میں لوڈ ون دے ہیو ڈائیڈ, شہادت ہو گئی ہے. واٹ دی گورنمنٹ ہیز ڈن, پروونشل گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو, آپ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. وہ بیچارے در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں, دھکے کھا رہے ہیں, کوئی وہ پوچھتا نہیں ہے. دے آر دا موسٹ سیلیبریٹیز, ہم ان کو ایسے ٹریٹ کرنا ہے, ہم نے ان کو گھر میں تمام ہدایات دینی ہے, بتانا ہے, کنسرن شو کرنا ہے تاکہ ان کی باڈی جلدی ملیں گی. وہ کتنے پریشان ہیں. This is exactly happening with the یہ اس کے فوڈ کے ساتھ اب شروع کر دیا, ہر چیز کو مشکل بنا دیتے ہیں. اور حارث صاحب بات یہ ہے, جی حارث صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے تمام ڈپارٹمنٹس کی بات کی کہ ان سے تعاون لینا چاہیے تھا, اور آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ تمام چیزیں گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. میں یہ کہتی تمام ڈپارٹمنٹ جو ہیں, یہ انتظامیہ جو ہے یہ گورنمنٹ کی ہے. عوام کو سختی سے نپٹنے کے لیے ضروری ہے کہ یا فورس چاہیے, یا ڈائریکٹرز چاہیے مختلف ڈپارٹمنٹس کے, یا اساتذہ اگر آپ کو چاہیے تب بھی آپ کو حکومت سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا کہ سرکاری لوگ ہیں, جب اسکول بند ہیں وہ بیٹھے ہوئے, ان اساتذہ سے کام لیا جائے جیسے ہم الیکشن ڈیوٹی ان سے کراتے ہیں. اسی طرح تمام سوسائٹیز کے باہر اگر نکلنے سے پہلے ان کو ماسک کا پابند کر دیا جائے, سینیٹائزر کا پابند کر دیا جائے, ورنہ باہر کالونیوں سے نہ نکلنے دیا جائے, تو اس کا انتظامیہ کس سے چاہے گی؟ حکومت سے ہی چاہے گی. عوام نے تو یہ کام نہیں کیا, نہیں کر کے دکھایا, نہ وہ بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم اتنے جاہل ہیں کہ ہم یہ کرنے کو تیار نہیں ہیں, بلکہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ جناب ہے ہی کچھ نہیں, یہ زبردستی کی ہے, حکومت کی کارکردگی ہے, یہ باہر سے فنڈ لینے کے لیے ہے, یہ فلانی چیز ہے, یہ فلانی چیز ہے. تو جب عوام یہ حرکتیں کر رہی ہے تو کب تک آپ اس کا انتظار کریں گے کہ نہیں عوام ہی مطلب ہتھیار ڈالے؟ عوام تو ہتھیار جب ڈالے گی جب اس کو سختی کا سامنا ہوگا. اگر 2 علاقوں میں آپ جانے نہیں دیں گے لوگوں کو, وہاں روکیں گے ان کو, تو لوگ خود لوگوں کو بتائیں گے جا کے سینہ بہ سینہ کہ اگر کینٹ ایریے میں آپ جائیں گے تو وہاں فوج جو ہے وہاں روک دیتی ہے, وہ جانے نہیں دیتی. جس طرح ہیلمٹ کے بغیر کینٹ ایریے میں کوئی نہیں جا سکتا, باقی شہر میں پھرتے رہیں, کینٹ ایریے میں نہیں جا سکتا. تو اسی طرح اگر 4 علاقوں میں پابندیاں لگیں گی تو سینہ بسینہ لوگوں تک پابندی کی بات جائے گی کہ یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ شہر میں نکلیں گے تو آپ کا نکلنا محال ہو جائے گا, کسی نہ کسی چوک میں آپ پکڑے جائیں گے, آپ کی موٹر سائیکل بند کر دی جائے گی اور آپ کو پیدل کر دیا جائے گا. کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے نا اس کا. کیوں کہ عوام ماننے کو تیار نہیں ہے, قوم کو آگاہی دے رہے ہیں, وہ مذاق سمجھ رہے ہیں. اموات بڑھتی جا رہی ہیں, علاج کے لیے ہمارے جو وسائل ہیں وہ کم ہیں. جو ہمارے اچھے ہاسپٹلز تھے وہاں سے بھی شکایات آ رہی ہیں کہ معاملات گڑبڑ ہو گئے ہیں. دوسری جانب ہم نے بازار کھول دیے ہیں, تیسری جانب سر یہ جو آپ اسپتالوں کی بات کر رہے ہیں اس پہ ڈاکٹر ظفر مرزا کی ابھی کی سٹیٹمنٹ ابھی ہمارے نہیں لیکن ہمارے پروگرام کے دوران ٹکرز چل رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاثر دینا کہ آئی سی یوز اور وینٹیلیٹرز ختم ہو گئے ہیں یہ غلط ہے, بہت چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. تو وہ تو اس تاثر کو غلط, لیکن وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ جو تعداد بتاتے ہیں نا اس تعداد کے مطابق روزانہ کی وہ مطلب پریس کانفرنس کر کے بتاتے ہیں کہ اتنے ہمارے مریض ہیں اور اتنے وینٹیلیٹر استعمال ہو رہے ہیں اور اتنے ابھی ہمارے پاس موجود ہیں. وہ اپنی جگہ وہ کہہ رہے ہیں, لیکن ہر مریض کو وینٹیلیٹر پہ تو نہیں لے جایا جاتا. وینٹیلیٹر پہ تو وہ جاتا ہے جس کے پھیپھڑے کام کرنے سے انکار کرتے ہیں, تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے وینٹیلیٹر. یہ تو نہیں کہ ہر مریض کورونا کو جو ہے اس کو وینٹیلیٹر لگے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں اس کے مختلف اسٹیجز ہیں, اس اسٹیجز میں. لیکن ڈاکٹر ظفر مرزا کہہ رہے ہیں کہ پھیلاؤ کا جو حشرہ ہے جو وہ ہے 92%. اب 92% پہ بھی اگر ہمارے پڑھے لکھوں کی بھی آنکھیں نہ کھلیں, شہرداروں کی, ہم یہ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ, کل پرسوں مطلب اسامہ نے یہ بات کی تھی کہ جو پاکستان کے بڑے شہر ہیں کم از کم وہاں تو پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے, وہاں تو سختی کر کے انہیں تو روکا جائے تاکہ چھوٹے شہروں سے آنے والے
ان شہروں میں داخل نہ ہو سکے تو انہیں پتہ لگے گا کہ جب تک ہم اس کے SOPs پہ عمل نہیں کریں گے ہمیں کوئی جانے نہیں دے گا. اگر چھوٹے شہروں سے اگر لاہور میں کوئی خریداری کرنے آتا ہے اپنے چھوٹے علاقے کے لیے تو اس کو جب تک وہ SOPs پہ عمل نہیں کرے گا اسے آنے نہیں دیا جائے گا. جیسے رکشے میں کوئی بیٹھتا ہے تو رکشے ڈرائیور کو اجازت دی ہے تو رکشے ڈرائیور سے کہ ماسک استعمال کرے, سینیٹائزر استعمال کرے اور بغیر ماسک کی سواری نہ بٹھائیں. اس طرح کر کے پابندیاں لگائی جائیں گی تب بات بنے گی, لیکن ہم تماشا دیکھ رہے ہیں. بالکل جی بریگیڈ صاحب, اب دیکھیں جس طرح سے دن بدن کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اموات کی شرح میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کا پھیلاؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے, ہمیں کم از کم سر SOPs پر تو عمل درآمد کروانے کے لیے کم از کم ابھی ہم سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھ لیا کہ عوام, میں نہیں کہنا چاہتا کہ چلے عوام سمجھ نہیں پا رہی, سنجیدہ نہیں لے رہی. اگر میں نرم الفاظ میں بات کروں, میں نہیں کہتا کہ شعور نہیں ہے, لوگوں کو ہے, لیکن لوگ پھر بھی جو ہے وہ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے. لیکن کم از کم اگر یہ نہیں ہے تو سر لوکل باڈیز کی آپ نے بات کی ہے, حکومت کی آپ نے بات کی ہے, باقی ادارے جو ہیں وہ تو اپنا رول پلے کریں نا اس سارے معاملے میں. ہم ملک بھی کھول دیں, لاک ڈاؤن میں نرمی بھی کر دیں اور اس کے بعد SOPs بھی فالو نہ کروائیں تو سر کیسے چلے گا؟ دیکھیں یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ اٹ ہیز ٹو بی اے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ. اس میں یہ ارسپیکٹو کہ یہ گورنمنٹ کا ہے, پیپل پارٹی کا MNA ہے یا PTI کا ہے, ہاں ٹھیک ہے, نکل جائے اس بحث سے باہر. everybody has to fight together. یہ خدا کے لیے کرے. اور ایک اور میں بات بتاؤں کہ یہ زیادہ اسپریڈ جو پڑھے لکھے علاقوں میں شہروں میں ہو رہا ہے. میں کراچی میں رہتا ہوں, میری سجاوت میں لینڈ ہے, میں آج بھی گیا ہوا تھا ہفتے میں کو جاتا ہوں بہت احتیاط کر کے. وہاں کسی کو کچھ نہیں ہے اس لیے کہ وہ کھلے ایریے میں رہ رہے ہیں, رات کو بھی کھلے علاقے میں سوتے ہیں. یہ گھروں میں پرابلم ہے جہاں پر آپ جاتے ہیں, گھروں میں رہتے ہیں, ایک دوسرے کو اسپریڈ کرتے ہیں, بازار میں جاتے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے, شاپ پہ جاتے ہیں, یہ وہاں پر زیادہ ہو رہا ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں اس وینٹیلیٹر کی جو بات کر رہے ہیں 50% وینٹیلیٹر VIPs کے لیے انہوں نے چھپا کے رکھے ہوں گے. میں یہی آپ کو بتاتا ہوں, بیچارے وہ لوگ نہیں ہے فیسلٹی ان کو دے نہیں رہے ہوں گے. جہاں پر ڈاکٹر بھی ایک ٹائم کے پاس ہو جاتے ہیں کہ ان کے جو باسز ہیں دے پاس ایٹ این آرڈر. اس لیے اس وقت ایون ٹوڈے ہیلتھ ایڈوائزر جو ہیں ان کو چاہیے مرزا صاحب کو کہ یہ آئیں کوآرڈینیٹ کریں پروونسی میں جائے. میں نے ہیو آئی سین پروونسی جب ہیلتھ منسٹر کو پروونسی میں جاتے ہوئے میں نے کراچی میں آتے ہوئے, سندھ میں آتے ہوئے نہیں دیکھا. پرائم منسٹر کو میں نے سندھ میں آتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے اس طرح کے اور جتنے رسپانسبل لوگ ہیں وہ نہیں آتے دیکھے. یہاں پر یہ نہیں کیا کس کی حکومت ہے, پاکستان کے عوام کی حکومت ہے. یہاں پاکستان کے عوام کو پرابلم ہے اور عوام کے نمائندوں نے آپ کو نمائندہ اپنا چنا ہے انہیں کاموں کے لیے. ناؤ دا ٹائم ٹو ری پے دیم. اور وہ یہ ہے کہ ان کو آپ زندگی کو سیف بنائیں, ان کے لیے ان کی اکنامک کنڈیشن کو بہتر کریں, سوشل لائف کو بہتر کریں. بے روزگار ہو گئے, یہ آنسر نہیں ہے کہ 12,000 روپے آپ نے بانٹے ہیں. اگر آپ نے یہ کہ 1200 ارب یا $8 بلین دیے, اس کے آپ ماسک اس طرح کی چیزوں کو دیتے, جاب بھی کنٹینیو کراتے, زیادہ بہتر تھا. اب آپ کو چاہیے ابھی بھی موقع ہے کہ آپ سارے لوگ گھروں میں بیٹھ کے روٹیاں توڑ رہے ہیں, تنخواہیں لے رہے ہیں, سرکاری تنخواہ لے رہے ہیں, کوئی کام نہیں کریں, ان کو استعمال کریں. آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بریگیڈیئر صاحب پھر کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کا کام نہیں ہے؟ یہ حکومت کا کام ہے, صوبائی حکومت کا کام ہے, وفاقی حکومت کا کام ہے, یہ کام ان کا ہے. بریگیڈیئر صاحب نقوی صاحب آپ کی وہ پہلی بات کے اوپر ہی میں اسی جگہ ہوں جو آپ نے کہا تھا کہ یہ حکومت کا کام نہیں ہے. اور قانون یہ کہتا ہے کہ اپنے عوام کو, شہری کو جان و مال کی حفاظت کریں, تو جان کی بھی حفاظت انہی نے کرنی ہے. آئین کہہ رہا ہے شوق آپ کو حکومت کرنے کا, ہمیں نہیں, ہم تو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا یہ پوائنٹ تھا کہ حکومت نے اپنا کام کرنا ہے, عوام نے اپنا کام کرنا ہے. لیکن رسپانسبلٹی حکومت پر عائد ہوتی ہے نا, عمل درآمد بھی اسی نے کرانا نا. یہ تو نہیں آپ کہیں میں نے قانون بنا دیا, عمل درآمد نہیں ہوتا تو نہ صحیح. جی بریگیڈیئر صاحب حکومت ذمہ دار ہے, کوئی ان کی رسپانسبلٹی ختم نہیں ہو سکتی. اور کل کو جو بھی خدا نہ خاصا زیادہ ہی پینڈیمک ہوگا تو حکومت کے اوپر ہی الزام آئے گا. اس لیے حکومت ہیز ٹو بی 10 ٹائم اہیڈ. ساتھ آپ سوشل جو آپ کے آرگنائزیشن ہیں ان کو بھی لگا لیں. آپ کے پہلے گاؤں میں ہوتے تھے, وہ نمائندہ ہوتا تھا, نمبردار ہوتا تھا. لائک شہر میں آپ کے ہر بلاک میں, ہر شہر کے اندر آپ کے اپنی پریزیڈنٹ ہوتے ہیں. اور بلاک 2 میں جیسے ہمارا کراچی میں ایک صدر ہے اور لوگ, یہ سارے ملیں. میں نے نہیں دیکھا یہاں پہ کسی نے میٹنگ کی ہو کہ چلو یار حکومت تو پورا کام تو ہم بھی کریں. تو یہ کوآرڈینیٹ کریں. SHO بھی ایریا کو SHO جو اس کو سارا پتا ہے,
کہ میرے ایریے میں کتنے گھر ہیں جو بے روزگار ہیں اور بھوکے مارے ہیں. تو اگر ایس ایچ او اس میں انٹرسٹ نہیں لے گا تو کیسے ہوگا عمل دراوت؟ تو یہ بات ہے. اس کے ساتھ پھر وہاں کا جو ہے ایس ایچ او کے ساتھ وہاں کا لوکل باڈی سسٹم وہ ہے, اس کو پتا ہے. لوکل باڈیز ہماری جمہوری حکومتیں بنانا ہی نہیں یہ چاہتی. بات ٹھیک ہے کہ ایک میکنزم بنایا جائے جس کے اندر ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی جائے جس کے اندر تمام یہ جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں یہ ہوں. اور اس کے اندر بیٹر صاحب ایک بات جو نقوی صاحب کافی عرصے سے کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں مساجد کو بھی انوالو کیا جائے, کہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے بھی اعلان کیا جائے لوگوں کو گائیڈ لائنز دینے کے لیے. تو یہ ایک چیز بھی ہے کہ کم از کم جو ہے وہ وہاں سے ہمارے جو مولانا صاحب ہیں ان کو بھی اس کے اندر رکھا جائے. وہ بھی ہم بڑا اس کا بھی امپیکٹ پڑتا ہے. مذہبی معاشرہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, وہ بھی جب اس چیز کے اوپر بات کریں گے تو اس کے اوپر بھی لوگوں کا وہ سنجیدگی کی طرف لے کر آئیں گے. واپس آتے ہیں, بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آ کے ہم کچھ سیاسی معاملات پہ بات کریں گے. شارٹ بریک, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ناصر نقوی صاحب, سر کسی بھی ایک سال کے اندر ملکی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوگا اگر یہ 15 ارب ڈالر کا جو قرضہ لینے کا منصوبہ ہے اس میں حکومت کامیاب ہو جاتی ہے. ابھی تو دیکھنا یہ ہے کہ کامیاب بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. معاملات یہ ہے کہ سرمایہ کاری کا انتظام کرتی ہے حکومت, ایسی سہولیات دیتی ہے سرمایہ کاروں کو, تاجروں کو, تاکہ وہ کاروبار حیات جو ہے اس میں اضافہ ہو اور سرمایہ کاری باہر سے آئے. اس میں یہ کامیاب نہیں رہی. بدقسمتی سے کرونا بھی آ گیا, معاشی نظام ہمارا پہلے ہی گڑبڑ تھا. کبھی عام آدمی, عام گھروں کی اگر آپ تلاشی لیں اور ان کا تجزیہ کریں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا عام گھر میں جو لوگ قرضوں پہ لے کے اپنا گھر چلانے کی کوشش کرتے ہیں یا فیکٹری چلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ قرضوں میں دبتے چلے جاتے ہیں. یہ تو مملکت کا معاملہ ہے. اگر آپ کہتے تھے یہ قرضے لے کے کھا گئے, قرضے لے کے غلط استعمال کیا, قرضے لے کے ماضی کے حکمرانوں نے عیاشیاں کی, آج آپ بھی وہی کام کریں گے تو ظاہر ہے پھر باعث تنقیدی ہوگا. اور کیا ہوگا؟ تو تنقید ہوگی آپ پہ اور آپ کہیں گے نہیں اس کا مجبوری تھی. تو یہی مجبوری ہے. ماضی کے حکمران بھی کہتے ہیں کہ ہمیں مجبوری تھی. لیکن قرضوں سے کبھی ترقی نہیں ہو سکتی. ہمیشہ ترقی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے مختلف شعبات میں ایسی سہولیات پیدا کریں, لوگوں کو اٹریکشن دیں کہ اپنے سرمایہ کار اور بیرون ملک کے جو سرمایہ کار ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں. کچھ ہمارے معاملات گڑبڑ, مسائل ہمارے زیادہ, اور کچھ یہ ہے کہ اب کرونا بھی آ گیا تو معاشی حالات تو اور زیادہ پوری دنیا کے خراب ہو گئے تو ہمارے کیا. اب ایسی صورتحال میں اگر اتنا بڑا قرضے لے کے ہم یہ سمجھیں کہ کوئی ہمیں نجات مل جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا. مزید ملک جو ہے, مزید جو ہماری عوام ہے, پہلے ہی جو ہیں بچے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی مقروض پیدا ہو رہے ہیں, تو اب مزید اس کو دبا دیا جائے گا اور بھار کے نیچے دبا دیا جائے گا تو مستقبل میں سر اٹھانے کی کس طرح کی طاقت آئے گی یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اس وقت جو ہے تمام ہمارے پاس درآمد شدہ مشیر ہیں, وہ اپنے جہاں ان کے تعلقات ہیں وہاں سے ہمیں راستے دکھا رہے ہیں کامیابی کے اور ہم ان کی طرف بچتے جا رہے ہیں. لیکن قرضوں سے کبھی ترقی نہیں ہوتی. ترقی جب ہوگی جب ہم اپنے حدود میں رہتے ہوئے ہم سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کریں گے, ہم اپنے معاملات ٹھیک کریں گے, معاملات زر ٹھیک کریں گے, تب معاملات صحیح ہوں گے. اور اگر ایسے کریں گے قرضے لے کے تو ترقی ناممکن ہے. قرضوں کے بوجھ تلے مزید دبتے جائیں گے اور اگلے سال مزید اس سے بھی بڑے قرضے لینے پڑیں گے. آج ہم کہہ رہے ہیں تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ حکومت لینے جا رہی ہے, تو افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ حکومت لینے جا رہی ہے جو قرضوں پہ اعتراض کرتی تھی, جس کو اعتراض تھا, جو یہ کہتی تھی کہ ماضی کے حکمران جو ہیں صرف انہوں نے ملک کو مقروض کیا اور کام کچھ نہیں کیا اور ترقی کے لیے قرضوں سے کام نہیں بن سکتا. آج وہ حکومت جو ہے جب برسر اقتدار آئی تو وہ بھی وہی کام کر رہی ہے. تو پھر ہم کیسے سوچیں کہ تبدیلی سرکار آئی ہے تبدیلی ہوگی؟ ہم تو مطلب مزید بوجھ تلے دبتے جائیں گے. اچھا برگیڈیئر صاحب, نقوی صاحب نے تھوڑا سا ہاتھ ذرا ہلکا رکھا ہے اس سارے معاملے کے اوپر, وہ شاید اس کی ریزن یہی لگتی ہے کہ کووڈ-19 ایک سچویشن ایسی ہے جس کے اندر ہم اس طرح سے تنقید حکومت پر نہیں کر سکتے. لیکن میں تھوڑا سا اگر 3 ماہ پہلے چلا جاؤں تو ایک تو 100 دن کے ایجنڈے کی بات کی تھی پاکستان تحریک انصاف نے, آتے ہی انہوں نے کہا کہ 100 دن بھی کی تھی, 6 مہینے بھی کی تھی, 3 مہینے سارا انہوں نے ایک ڈیڈ لائنز جو ہے وہ دیتے گئے تھے. میں سر بڑا سمپل سا سوال آپ سے کرنا یہ چاہ رہا ہوں. اب کووڈ-19 سے پہلے کی بات کر لیتے ہیں. کیا ڈائریکشن حکومت نے اپنی صحیح طریقے سے وضع کر لی تھی کہ ہم نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے؟ کیا برآمدات کیسے بڑھانی ہے, ہم نے اس کے اوپر ڈائریکشن وضع ہو چکی ہوئی ہے؟ ہم نے انڈسٹریز کو کیسے بوسٹ کروانا ہے, کیا اس کے اوپر ہم نے اپنی جو سمت ہے اس کا تعین کر لیا ہوا ہے؟
دیکھیں اسامہ، بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے وہی لوگوں کو منسٹر رکھا جو پہلے بھی رہ چکے ہیں. اب میں نام آپ کے ساتھ کامرس منسٹر کو دیکھ لیں، سونچ منسٹر کو دیکھ لیں، وہ پالیسی بزنس مین اتنے بڑے بڑے بزنس ٹائکون تھے، تو وہ دے وڈ لائک کہ ان کے بزنس خراب ہو. ٹیسکوم کو دیکھیں کہاں سے جا کے ان کو ایک پورا ڈیم بنانے کے مل گیا. ایشو یہ ہے کہ ہم نے اپنا گھر ٹھیک کیا. اب کرتوں کے اوپر تو سب سے آسان تھا بیرونی قرضہ لے لیں. کیا ہم نے ایف بی آئی میں کوئی ریفارمس کیے ہیں؟ کیا کراچی کے کسٹم کو ہم نے کو ٹھیک کیے جانے پورٹ سے ڈرائی پورٹ سے آتا؟ کیا کچھ وہاں پر ابھی بھی ہو رہا ہے؟ میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا ایک انسپیکٹر نے کیا کہیں بڑی محنت کرتے ہوئے جو ہوتے ہیں بڑے مہنگے آئٹم ہوتے ہیں کسٹم ڈیوٹی کا کنٹینر نکال دیے اور سستے والے اس کے سامنے شو کر دیتے ہیں، پکڑ لیے ایک بیچارے کی جان لگا دی. ہمیں سب کو پتا ہے لوپ ہولز کا، ہر ایک کو پتا ہے. ایک آپ کا صرف ایف بی آئی میں 1500 ارب روپے کی چوری ہوتی ہے ایک سال کے اندر. 1500 ارب مینز $10 بلین. یہ بھی بتاتے جائیں وہ جاتے کہاں ہیں. ہم کیوں باہر سے کرتے نہیں؟ ہم نے اس کو، آپ نے کوئی سسٹم ٹھیک کیا کہ یہ جو کسٹم انسپیکٹر کے 2-3 دن گھر ہیں، یا اس کے بعد جو ڈپٹی کلیکٹر ہے اس کے کیا بننے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے. وہ سارے ملی بھگت دوسری طرح چل رہی ہے. ہمیں کام ہے یہ چیزوں میں کرنے کے لیے. پاکستان میں آپ نے یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہے کہ ہم نے یہ جو کمیشن اس کے بعد ایف تو بی آر. بریگیڈیئر صاحب پھر آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں گے کہ باقی دو بڑی پارٹیز پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح پاکستان تحریک انصاف نے بھی صرف عوام کے جذبات سے کھلواڑ کیا اور صرف انتخابی نعرے لگائے؟ دیکھیں ان کی انٹینشن اچھی تھی، میں ابھی بھی کہتا ہوں، بٹ دے ڈڈ ناٹ گو فار دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. آپ نے کہنا جی میں نے کراچی کے ڈرائی پورٹ پہ جو آتا ہے اتنے کنٹینر آتا ہے، ہم نے اس کو اسٹریم لائن کیا. کیا ہم نے صرف مینولی کام کرنے ہیں؟ وہ آتا ہے کسٹم ایئرپورٹ سے بھی. سر مجھے پھر یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اہلیت نہیں ہے. اہلیت آئی وڈ سے کہ یس، اس لیے کہ اگر آپ نے صحیح جاب کے لیے صحیح ایک کوالیفائڈ آدمی کا انتخاب نہیں کیا تو آپ نے کوئی کام نہیں کیا. آپ نے ابھی تک جتنے چیئرمین ہیں آرگنائزیشن کے، آئی اے لاٹ ریسپیکٹ ٹو چیئرمین کے، آئی تھنک جاب ریمیننگ، ہم نے کوئی میرٹ پہ رکھے، کوئی ایڈورٹائز کیے، آدھی خالی جاب پڑی ہے. ڈی سول ایویشن آپ مجھے بتائیں پچھلے 2 سال سے خالی ہے پوزیشن. Is there any justification? DG civil aviation is a very very important post. کیوں خالی ہے؟ لڑائی ایک جی ہم کو پوسٹ نہیں کر سکے. It is an independent very بہت امپورٹنٹ جاب ہے. نہیں ہمیں کوئی واقف کار نہیں ملا ابھی، مناسب آدمی ملا تو ہم بٹھا دیں گے وہاں. چیئرمین سیمنٹس کی بات کرنی ہے، OGTC کی بات کرنی ہے، آپ کی 165 کارپوریشن گورنمنٹ کی، سب کے اوپر آپ کے سرکاری ملازم بیٹھے ہیں. جب تک سرکاری ملازم ایسی جگہ پر ہوں گے وہ ڈیلیور نہیں کریں گے. کمرشل ایکٹیویٹی اس کے لیے آپ کو کمرشل اور ٹیکنوکریٹ اور پروفیشنل رکھنے کی ضرورت ہے. اور میرٹ پہ اگر آپ اسٹیل مل کا چیئرمین لائیں گے جس نے 5 کروڑ روپے مہینے کا داخل دائیں بھائی کسی کو دینا ہے تو وہ 10 کروڑ کمائے گا، 5 کروڑ خرچ کر کے آیا ہوگا، تو کیسے کام ہوگا؟ صحیح ہے سر، مجھے آگے بڑھنا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے. نقوی صاحب مجھے چینی اسکینڈل کے اوپر بات کرنی ہے. کتنا مطالبہ جائز ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، سوچنے کی بات تو یہ ہے نا کہ انہوں نے مطالبہ کیوں کیا، آخر وجوہات کیا ہے. وجوہات یہ ہے کہ پہلے بھی یہ بات ذکر ہو چکا ہے اور اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں. وجوہات یہ ہیں کہ وفاقی کابینہ میں سبسڈی کا کیس گیا تو وفاقی کابینہ نے کہا کہ ہم سبسڈی نہیں دیں گے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی اجازت دی کہ اگر صوبائی حکومت سمجھتی ہے کہ بہت ضروری ہے تو وہ دے سکتی ہے، لیکن اپنے ترقیاتی فنڈ سے نکال کے. اب صوبائی حکومت کے وزیر اعلیٰ پنجاب نے وہ اجازت دی، کابینہ میٹنگ سے منظوری ہوئی، اور اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ لوگ سب لوگ انوالو ہیں تو ان کو تو کسی نے پوچھا کوئی نہیں. گلزار صاحب گئے، ایک سرکاری سا بیان دے کے واپس آ گئے. معاملات جو ہے وہ اس سے آگے جانے چاہیے کہ ہاشم جواں بخت کا کیا معاملہ اس میں کردار ہے، سیکرٹری خزانہ کا کیا کردار ہے اس میں، جو مطلب سابق سیکرٹری تھے ہمارے خوراک کے جو وزیر تھے ان کا کیا کردار ہے. تو وہ معاملات تو حکومت سے ہے کہ وفاق نے انڈائریکٹ اجازت دی، پھر کابینہ نے اجازت دی، پنجاب نے بھی اجازت دی، تو اجازت یہ لوگ خود دے رہے ہیں. آپ اعتراضات کر رہے ہیں تو یہاں سے سبسڈی تو گئی ہے اور وہ فنڈ سے نکال کے پنجاب کے سے گئی ہے. تو اس لیے پنجاب چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو،
ان کا مطالبہ یہی ہوگا. وہ تنقید اسی انداز میں اس لیے کریں گے کہ حکومت کی تمام توپیں جو ہیں یا تمام جو کارگزاری ہے وہ جاری ہے اپوزیشن جماعتوں کی طرف. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں بھی آپ پوچھیں لیکن ان کا بھی تو کریں. جن لوگوں انوالو تھے, جن لوگوں نے اجازت دی, جب فیصلہ ہو گیا کابینہ نے, اگر وفاق نے یہ کر لیا کہ نہیں دینی سبسڈی, تو دوسری طرف اس کو مصلحت پسندی میں یہ کیوں کہا گیا کہ پنجاب اگر اپنے ترقیاتی فنڈ سے دینا چاہے تو دے دے. اب 10 مہینے پنجاب کے گزر چکے ہیں اور 10 مہینے گزرنے کے باوجود جو فنڈ تھے ترقیاتی فنڈ وہ ابھی تک پورے خرچ نہیں کیے جا سکے. اس میں ایک بڑی رقم جو ہے ابھی تک خزانے میں موجود ہے. وہ ظاہر ہے اسی طرح پھر سبسڈیاں دی جائیں گی, اصل کام نہیں ہوں گے. تو اب دیکھیں نا, بڑا عجیب و غریب, ہم لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. تضاد بیانی ہماری یہ ہے کہ ہم لاہور میں اب دیکھیں ترقیاتی کام ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب نے شروع کرائے اور انہوں نے کہا کہ پنجاب کا دل ہے لاہور اور لاہور پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے. اور یہاں ایک انڈر پاس بنانے کے لیے انہوں نے ایک منصوبہ دیا اور منصوبے کو کہا یہ منصوبہ 4 ماہ میں مکمل ہونا ہے لیکن ہم 3 ماہ میں کریں گے. ہم ایک روایت بنائیں گے وقت سے پہلے جیسے شہباز شریف کیا کرتے تھے. لیکن وہ منصوبہ دیا کس کو گیا؟ وہ ٹھیکیداری ہے کون؟ وہ مقبول کالسن صاحب ہے. مقبول کالسن صاحب کون ہے؟ جنہوں نے بی ٹی آر, وہ کیا ہے, کے پی کے کی جو بڑی سڑک تھی, سڑک بی آر ٹی, ہاں بی آر ٹی, جو مقبول کالسن نے اس کا قبرستان بنایا بی آر ٹی کا. اب آپ یہاں پہ انہوں نے دے دیا. افتتاح ہو چکا ہے, وزیر اعظم افتتاح کر چکے ہیں, 2 ہفتے گزر چکے ہیں. 2 ہفتے بعد مونسون آنے والا ہے پنجاب میں, یا ساری بارشیں شروع ہو جائیں گی. ابھی وہاں کوئی کام شروع نہیں ہوا, صرف بورڈ لگے. تو اگر اس طرح کے کام کریں گے پھر تنقید تو ہوگی. پھر چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے مسلم لیگ نون ہو یا عام آدمی ہو, تنقید تو آپ پہ کرے گا. تنقید جب ہی رکے گی جب آپ جو کہیں گے اس پر عمل درآمد ہوگا, کریڈیبلٹی ہوگی آپ کی سر. آپ کے کال آف فیل میں تضاد نہیں ہوگا, جو کہا ہوگا مینوان آپ اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں گے. بریگیڈیئر صاحب, ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ حکومت نے شاہد تغان عباسی صاحب پہ بڑی تنقید کی یہ چینی اسکینڈل کے معاملے میں. آج نون لیگ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف عمران خان نہیں ہے جو شوگر مافیا کے دباؤ میں آ رہے ہیں. سر کون سچا کون جھوٹا؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ ایشو یہ ہے کہ ہم جڑ کو نہیں پکڑتے ہیں. آپ دیکھیں فیڈرل سیکٹری جو ہیں یہ پروونشل سیکٹری کے, دیکھیں منسٹرز کو راستہ دکھانے والا بیوروکریٹ ہوتا ہے اور بزنس مین. آپ نے کسی بیوروکریٹ نے, یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے جو کہ عوام کی سروس, سول سروس جو پاکستان, ان کا کام یہ ہے کہ عوام کے انٹرسٹ میں, حکومت پاکستان کے انٹرسٹ میں, اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں رولز ریگولیشن کو آپ نے انشور کرنا. کیا کسی فیڈرل سیکٹری نے یا پروونشل سیکٹری نے نوٹ لکھا کہ جی یہ ایسے پہلے صرف ایشو کرنے جو بنا رہے تھے سبری کہ جی ایسے ایسے اس کا یہ نقصان ہوگا, اس میں یہ پرابلم ہوگی, اس میں یہ ہوگا. نیب کو آپ نے کر دیا بالکل بھی فیکٹری جی کسی کو پکڑنی نہیں ہے, جو مرضی کر لیں. تو جب آپ خود بخود آ گئی گورنمنٹ آتی کرپشن ختم کرنے کے لیے اور وہی آ کے نیب کے خلاف آرڈیننس بھی لے آتی ہے, تو کیسے چلے گا کام؟ ہمیں یہ چاہیے کہ دیکھیں اس کے بعد ڈاکٹر اشرد حسین کا جو ایک سول سروس کے اوپر جو پورا اسٹڈی کر رہے ہیں, 2 سال گزر رہے ہیں, اس کا کچھ نہیں ہوا. فوج کا, میں یہ نہیں کہ میں فوجی ہوں, دیکھیں فوج کا کیسے سسٹم چلتا ہے. یقین کریں میرا بیٹا جتنا مرضی ہو اگر وہ ڈیزرو نہیں کرتا فوج میں نہیں جائے گا. نمبر 2, میری اگر کسی کا پوسٹنگ میرٹ پہ ہوگی تو ہوگی, وہ میں 2 سال رہوں گا. Nobody can post me till the time there is some sufficient reason of my failure in command یا میں پروفیشنلی ویک ہوں. سسٹم سٹرونگ ہے نا, تو یہ چیزیں اب اسی لیے ہم جگہ ہر شعبے میں ہم فوج سے فوراً مشاورت نہیں کرتے بلکہ ہم مدد مانگ لیتے ہیں فوراً فوج سے. سسٹم سٹرونگ ہے سر, سسٹم سٹرونگ ہے, ادارہ مزبوط ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ قومی اداروں کو مضبوط کیا جائے. اس کو مضبوط کرتے ہیں. کیوں 2 سال سے کیوں نہیں, ہم 2-3 مہینے گرامر ریفارمس کرنا اگر ہم کرنا, کیونکہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس میں ڈال دیں گے ممبر فلاں وہ ڈال دیں گے, بس پھنس گیا کام. آپ لائیں اس کو اسٹڈی کریں دنیا میں تو 2-3 اسٹڈی کریں. پاکستان میں دیکھیں فوج آپ کی مثال آپ کے سامنے ہے, آپ کے سارے یہ بیوروکریٹ 22 گریڈ پہ جاتے ہیں, سارے چلے جاتے ہیں. بھائی فوج میں آپ کو پتا ہے کہ 70% فوج بھی میجر ریٹائر ہوتے ہیں. I hope you all know and it is a fact. اس 70 پہ جو 30% بنتے ہیں ان میں سے 10% جو ہے نا وہ بریگیڈیئر بنتے ہیں, اور ان بریگیڈیئر میں سے 10% میں 2-3-4% جو ہے وہ جنرل بنتے ہیں. یہ سسٹم ہے میرٹ کا. یہ ہم بیوروکریٹ میں کیوں نہیں لے کے آتے؟
हमने क्यों इंश्योर नहीं सर फिर करते? बात फिर हुकूमत पे आएगी, बात फिर पार्लियामेंट पे आएगी, बात फिर मुंतखब नुमाइंदों पे सर आएगी। पार्लियामेंट ने करना है ना सर, लेकिन जब पार्लियामेंट तक वहाँ नहीं होगा, जब तक कैसे करेंगे आप कानून तो बिल्कुल? पार्लियामेंट से आएगा ना सर। और पार्लियामेंट के अंदर अनफॉर्चुनेटली नकवी साहब हमेशा से बात करते हैं कि हम देख रहे हैं कि इस दौर के अंदर खासकर, पहले भी खैर ना तो हुकूमत इस दौर में ज्यादा हो गया, हुकूमत के लोग भी नहीं आ रहे, अपोजिशन भी नहीं आ रही, तो सर कहाँ से हम वो रिफॉर्म्स लाएंगे, बाइंडिंग कहाँ से करेंगे? कहाँ से कानून साजी करेंगे सर? इसमें ये जो कुछ हुआ है, फिर पार्लियामेंट का रोल है। पार्लियामेंट में क्या किया है, आप कुछ अवाम ने नुमाइंदे क्यों चुने पार्लियामेंट में? उनके लिए, उनके हकूक का दिफा करने के लिए, लेजिस्लेशन करने के लिए, उनके लिए आसानियां पैदा करने के लिए। वहां पार्लियामेंट है आपकी। इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है, वो एग्जेक्टिव का रोल लिया गया, अपने उन्होंने कोई काम नहीं किया। क्या उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म की? क्या आपने लोअर कोर्ट्स में तो सिस्टम ऐसा है कि बेचारा जो सुबह कसूर जाता है लाहौर, वो सारा दिन बैठ के डेट पढ़ के चला जाता है, उसका कुछ पोते का साहब वो नहीं कर रहे, मिसाल के तौर पे वो नहीं कर तो रहे, अब शोबे का है। सरबराह नहीं कर रहा। तो हम जो मुंतखब लोग हैं, पार्लियामेंट लेके बैठे हैं, हम जमहूरियत के सम्राट बांटने के दावेदार हैं, तो पार्लियामेंट में हम ऐसी चीजें बनाएं, ऐसी तरमीम लाएं कि उन लोगों को मजबूरन करना पड़े कि ये क्या कर रहे हैं वो लोग। यही तो इशू है कि हम पार्लियामेंट बनाई है, पार्लियामेंट पर सवाए एक दूसरे के खिलाफ। अभी जो कोरोना के लिए जो आपकी सेशन हुआ, आपने उठा के एक दूसरे पे इल्जाम लगा के खत्म कर दिया, बस दैट्स ऑल। पॉइंट स्कोरिंग के जी वो पीएमएल ने ये कर दिया, पीपीएल ने ये कर दिया, पीटीए ने ये कर दिया, खत्म हो गई बात। तो फिर आम आदमी अपने मसाइल के हल के लिए कहाँ जाएगा, बताएं क्या होगा? तो ये बात है कि आपने एक अदारा अगर मैटर था उसको आपने कॉन्ट्रोवर्शियल बना दें। अभी तक जितना 2 साल में कोई एक पैसा रिकवर हुआ पॉलिटिशियन से, एक पैसा रिकवर हुआ? व्हाट द हेल इट इज? तो ब्रिगेड साहब हमने तो दावा नहीं किया था, दावा तो आने वालों ने किया था ना, अरे उनका तो फर्ज है। नहीं, फिर हम हुकूमत से बात करेंगे नहीं, तो आप नहीं, कहेंगे हुकूमत का काम नहीं नकवी साहब, नहीं मेरी बात सुने। मेरा ख्याल है आप वो क्लियर कर दिया था, ब्रिगेड साहब ने पहले ये वाली बात क्लियर कर दी थी कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत को हम बरी जिम्मा नहीं करार दे सकते। दूसरी बात ये है कि ब्रिगेड साहब भी तो आपकी बात भी तो उन्होंने की थी। नहीं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब भी तो इस वक्त हमारे साथ मिलके यही बात कर रहे हैं कि ये सब कुछ करवाना है तो पार्लियामेंट और हुकूमत नहीं करवाना है। वो कौन सा एक पेज पे नहीं है हमारे साथ? यही बात मैं तो यही समझा अभी तक जो है कि यही कहना चाह रहे हैं कि नहीं काम उस तरह से हो पा रहे जो होने हैं, और जाहिर है कि ये सारे के सारे काम की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। बेटा साहब मैं गलत तो नहीं हूँ? तो अब ये हुकूमत का एक और काम था इस वक्त जब ये नेशनल इशू क्राइसिस हुआ था। अब चलिए एक आप तमाम पार्टी की कॉन्फ्रेंस बुला लें, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करें, प्राइम मिनिस्टर को वहां बैठे उठ के चले जाएं। व्हाट इम्प्रेशन यू लीव? यहाँ पर आप कम से कम छोड़ के आप चलें, रिकंसिलेशन ही करें फॉर द टाइम नहीं। अवाम की सेहत के लिए आप हुकूमत, अवाम ने आपको हुकूमत दी है, आप अवाम एक्सपेक्ट कर रही है, आप देख रही है, सारी पॉपुलेशन को बिठाते, मीटिंग करते, कोई एक लायमत बनाते, कंसेंसस करते। आप एक और बताएं, पूरे मुल्क में अरबों बिलियन डॉलर्स के सारे अमीर लोग हैं, बिजनेसमैन भी और पॉलिटिशियन भी। किसी ने इस फंड में पैसा दिया? आपको पैसा क्या दिया? मोबलिंग ने, टेलीनॉर ने, सोनसो ने, वो पैसा किधर गया? ये तो हमारा हाल है, इसलिए कि वो एक दूसरे के खिलाफ पैसा नहीं देना चाहते। ऑपोजिशन के जितने बिजनेस कम्युनिटी है वो कहेंगे अगर देंगे गवर्नमेंट को पैसा के फंड में पकड़े जाएंगे। हमारे तो देखते देखते लोगों को बड़ी उम्मीदें थी रियाज मलिक साहब से, वो भी गायब है हमारे यहाँ। तो हम तो अफसोसना की है कि जब हमारे पे बहरान आए, मुसीबत आए, तो जितने ये बड़ी बड़ी तस्वीरें रियाज मलिक वो सब गायब हो जाते हैं। रियाज मलिक साहब कोई अपने एक मामले में जो है वो नजर आ रहे थे, खैर उस पर क्या बात करनी। मैं इस अगले टॉपिक पे जाता हूँ। मुझे नकवी साहब ये बताइएगा कि एयरबस कंपनी जो है वो उनके माहिरीन ने तमाम जो तहकीकात हैं वो मुकम्मल की हैं यहाँ से, और पाकिस्तानी कुछ टीम भी फ्रांस में जाएगी। सर क्या देख रहे हैं, कुछ स्पीडी लग रहा है आपको मामला, ये सारी तहकीकात के मामले? देखा भी बड़े बहुत से मामलात हैं। अभी तो 2 जून को उन्होंने आगे चल के बाकी चीज़ें देखनी है। यहाँ के जो शवाहिद थे वो उन्होंने इकट्ठे किए हैं और वो इकट्ठे करके ले गए हैं। हम कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली। कहाँ से मुकम्मल कर ली? अभी वो फ्रांस गए हैं। फ्रांस की आबो हवा में और पाकिस्तान की आबो हवा में बड़ा फ़र्क है। नहीं, तहकीकात से मुराद है सर यहाँ से यहाँ मैं यही कहूँ, यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए, शायद इकट्ठे किया। अभी बाकी मसला है जो अपना ब्लैक बॉक्स का मसला था, अभी उसके डिकोड किए जाएंगे, अभी उसके मसाइल है, उसमें टाइम। तो अचानक ये सोचें कि अब ये सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, अभी वक्त लगेगा इसमें। और जाहिर है हम तो यही कहते हैं शफाफ जो है तहकीकात होनी चाहिए, गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए, और आवाम का एतमाद हमारे कौमी अदारों पर तभी बढ़ सकेगा जब गैर जानिबदाराना तहकीकात से कोई रिजल्ट निकलेगा और कोई जुर्मदार जो है वो सामने आएगा सज़ा पाने के लिए। लेकिन हम बदकिस्मत
بدقسمती سے ہمارے यहाँ جو 12-13 حادثے ہوئے उनमें कहीं भी कोई चीज़ नहीं हुआ। जो इंटरनेशनली साजिश हुई उसको भी हम ओपन नहीं कर सके, वहाँ भी मसलतें आ जाती हैं, वहाँ भी सियासत आ जाती है, वहाँ भी वक्त गुजारी का आंसर आ जाता है। तो अभी इसे इतनी जल्दी कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं रखनी चाहिए। 3 माह का उन्होंने वैसे भी टाइम मांगा हुआ है और 3 माह तक हमारे हाफजे इतने कमज़ोर है कि हम इंशाल्लाह भूल भाल जाएंगे। फिर एक रिपोर्ट आएगी, बात भूल जाते हैं। हाँ, एक रिपोर्ट आएगी छोटी सी, उसको हम अखबार में 2 कालम छाप के और हम बरूज़िम्मा हो जाएंगे। मामला यही है कि ये इंटरनेशनल मामला है, एयरबस के सारे मुस्तकबिल के कारोबार का मामला है, वो अपने आप पे तो नहीं ले सकते। और हमारे यहाँ जो है जो कमेटी बनी है उस कमेटी में सारे मुलाजमीन हैं जो मतलब सर इस तरह तो फिर सारों के कारोबार का गैर मामला है। जानिबदाराना नहीं है, कमेटी गैर जानिबदाराना ब्रिगेड साहब होनी चाहिए। ब्रिगेड साहब, एक तो जानिबदारी पे बात कर दी नकवी साहब ने और दूसरा अहम पॉइंट ये कह दिया कि जनाब ये तो कारोबार का मामला है, अपने कारोबार तो बचाते ये हैं। तो ब्रिगेड साहब फिर सारों के कारोबार का मामला है। और जिस तरह से हमने देखा कि एकदम से जो है वो जहाज से कप्तान पे चढ़ाई कर दी गई, तो मेरा ख्याल है इजी टारगेट तो वही और एक और भी मसला है, सॉरी उनके ऊपर जो है वो ब्रिगेड साहब एक और मसला है, उस पर भी बता दीजिएगा। आप कराची में बैठे हुए हैं, शायद आप तक कोई बात पहुंची हो। वो जो करोड़ों रुपए निकल आए थे वो कहाँ गए और वो कहाँ से निकले, किसके थे? 3 करोड़ 3 करोड़ के बाद फिर निकले। जी जी ब्रिगेड साहब, मेरे ख्याल में अगर आपको याद हो, ये मनी चेंजर भी बड़ा पैसा ट्रांसफर करते हैं उनका, और या किसी और का ये पैसा आ रहा है इतना लॉन्च के जरिए जाना था कहीं बाहर। जब आता है स्कैनिंग में आता है सारा पैसा आ जाता है, ये चुनाव मिला कैसे निकल रहा है स्कैनिंग में, इतना बड़े बॉक्स जो होते हैं वो पैसों के सीटों में रखे होते हैं, ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ये आपको चेक करने की जरूरत है। सेकंड ये कि आपको ये वेरी हैप्पी कि गवर्नमेंट ने क्या 22 जून को हम पब्लिक करेंगे, जरूर करनी चाहिए, किसी की भी गलती है। ये आवाम को कॉन्फिडेंस में लेकर है, उनके पैरों पे गिरे, बड़े बड़े घर में इतने हादसा हो गए हैं, इतनी बात हुई है, बड़े बेड मेंबर से बेचारे वो फौत हो गए हैं, चले गए हैं, उनको दे मस्ट नो कि क्या हुआ कैसे हुआ। और सेकंड एक मैं इसके साथ बताऊं, देखें अगर पाकिस्तान में करप्शन कम करनी है तो जुडिशरी हैज टू सपोर्ट द नैब एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इट्स अ बिग हर्डल जो है ये करप्शन खत्म करने में और पैसे रिकवर करने में। जुडिशरी को कौन सपोर्ट करेगा? तो ये बड़े मजबूत हैं, they have to complement each other। अगर नहीं करेंगे, आज नैब पकड़ती है, आज गवर्नमेंट पकड़ती है, साथ वो उनको जो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो जाता है। तो आप कहीं तो कुछ सिस्टम ठीक करें ना। अब आप काजी फाजिल साहब अगर आपको देखेंगे वो उनके खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस है, ये मैं नॉट काजिंग एनी एक्सप्रेशन एनीवन, ये मॉरल मैटर के देन ही हैज टू स्टेप डाउन गो टू द साइड। ऐसे केसेस कदम कदम पे हमें नजर आते हैं और फिर वक्त गुजारी होती है, बहस मुबाहिसा होता है, तनकीद होती है, तारीफ होती है, उसके बाद रिजल्ट कुछ भी नहीं होता। तो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए ना, यही तो मैं रिजल्ट जब ही आएगा जब कौमी अदारे मजबूत होंगे, आइन के मुताबिक उम्मीद रखिए सर। आज तो यूज यूज कर दिया, आज तो आपने भी और ब्रिगेड साहब ने भी जो बातें की हैं कि हुकूमत से जिस तरह से वो चीज़ें आ रही हैं उस पर तो मायूसी नजर आ रही है। अल्लाह रहम करे हम सब के ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर रहम करे। आज के प्रोग्राम से इतने, ब्रिगेड साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।